Assalamu alaikum dear students. I am Salim sir and today we are going to discuss about the topic that is birth of Prophet Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam and the spread of Islam. Before we go to examine the origin of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's uh, dynasty, we must know that Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam was the last prophet of Muslims, and are the different evidences in Torah and Injil, Torah and Bible, whom we call Injil, about the last prophet of Muslims, Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. So we will discuss about Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. There are some definitions that have been highlighted by the different personalities and novel writers, like according to G.B. Shah. The point of time in which the Prophet of Muslims was born is the watershed event in the history of world. And secondly, Professor Radhakrishna said that in all spheres of human life, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is like a hero. There are some other definitions which opposes the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's personality, as Arnaldo Toynbee. Arnaldo Toynbee says that Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam failed as a prophet and succeeded as a statesman. Now we will discuss it in a detailed way, but we will discuss from Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's birth. As per the birth of Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is concerned, he was born on Monday, that is 20 or 22 April 571, and the day was, according to Islamic calendar, it was the Rabiul 12 Rabiul Awal, and his death, that is the physical appearance, the end of his physical appearance in the world, that his death occurred on the 8th June 632 AD. It was also to a Rabiul Awal. Now we will discuss in Urdu about the dynastical branch of Prophet Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam and his childhood up to the prophecy, and later the spread of Islam by different followers of Prophet Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam and the companions who helped Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam at that time to change the alternative center for spreading Islam from Mecca to Medina, and later the Islamic military was established in the unit of Islamic military was established in Medina to conquer the Mecca from the infidels. Now we will talk in Urdu so that you can understand the things in a better way. प्यारे बच्चों, जहाँ तक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के आखिरी पैगंबर हैं, जिन्हें आखिर ज़मान कहते हैं, पैगंबर आखिर ज़मान कहते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ तक विलादत का ताल्लुक़ है तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोशंबा, जिसको हम मंडे कहते हैं, फ़ारसी में इसको दोशंबा कहते हैं क्योंकि हफ्ते के पहले दिन को संडे कहते हैं। और बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुई वो मंडे 22 अप्रैल को हुई, और 12 रबीउल अव्वल इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से, और साल 571 एडी। मैं इधर लिखना भूल गया, 571 एडी में उसकी बर्थ हुई। 5 इधर मैं लिखूंगा 571 एडी। तो जहाँ तक उसकी इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर उसने जो तशरीफ़ लिया वो 8 जून 632 एडी 12 रबीउल अव्वल वो भी था। तो बच्चों, जहाँ तक मुस्लिम स्कॉलर्स का ताल्लुक़ है तो मुस्लिम स्कॉलर्स ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और उनके कामों को बड़े अच्छे अंदाज से भी बयान किया है। लेकिन अब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती थी जिसकी तारीफ़ और जिसकी प्रेज़ सिर्फ़ मुसलमानों ने नहीं बल्कि यहूदियों और नसरानियों ने भी की। जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो थे गालिबन में इंग्लैंड के नावल राइटर थे, उन्होंने लिखा है द पॉइंट ऑफ टाइम, वो वक्त जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए उससे वर्ल्ड हिस्ट्री में एक नया इनकलाब आया। और प्रोफेसर राधा कृष्णा कहते हैं दुनियाई ज़िंदगी में अगर हम प्रॉफिट मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी स्फेयर में देखें, किसी भी फील्ड में देखें, चाहे वो सियासत के फील्ड में देखें, चाहे वो समाजी फील्ड में देखें, तो हर फील्ड में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हीरो लगते हैं। तो ये चीज़ें काबिल ज़हन होनी चाहिए, काबिल ज़िक्र भी हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी हस्ती थी जिनकी तारीफ़ें मुसलमानों ने नहीं की बल्कि गैर मुस्लिम लोगों ने भी की। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی جو ولادت ہے وہ مکہ میں، مکہ جو عرب حجاز کا بہت بڑا شہر تھا، عرب کے علاقے مکہ میں ہوا۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ میں ہوئی، اور مکہ جو تھا یہ اس کا اپنا وطن تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ میں ہوئی، اور وہ قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، قریش قبیلہ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کی پوزیشن کیا تھی؟ عرب کی پوزیشن بہت ہی گھٹیا تھی، اور کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ عرب کی اسلام کی ظہور سے پہلے عرب کی جو حالت تھی، جس طرح ہم پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور آج اردو کی کتابوں میں ایسے پیغام لکھے ہوتے ہیں کہ عرب کی جو صورتحال تھی وہ بہت خراب تھی۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، شراب پینا عام تھا، شاعری اور ایسی فحش شاعری، اس فحش شاعری کو فخر کے ساتھ فخر سمجھا جاتا تھا، جو فحش والی شاعری کرے جس میں فحاشت اور عیاشت ہو، اس شاعری کو پر لوگ فخر کرتے تھے۔ اور عورتوں کی بے عزتی ہوا کرتی تھی، مردوں میں شعور نہیں تھا، شراب خانے زیادہ تھے، شراب عام تھی، جواری تھے یعنی کمار جوا بازی عام تھی، غیبت جوئی عام تھی، ریاکاری عام تھی، یعنی لوگوں میں شعور نہیں تھا، لوگ باشعور نہیں تھے۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ کسی قوم کی طرح جب کسی پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی احکام لے کے آتا ہے، یعنی اس قوم کے لیے پیغمبر بھیجا جاتا ہے جو صحیح راستے پہ نہیں ہوتے، اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کے احکام لے کے اس قوم کی طرح آتا ہے۔ گرچہ ہم نے پڑھا بھی ہیں اور ہم نے سنا بھی ہیں کہ جتنے بھی پیغمبر جتنے قوموں کے لیے بھیجے گئے ان کے دشمن لوگ بنے، کیونکہ لوگوں نے ان کو مختلف طور سے، کسی نے کہا کہ جادوگر ہیں، ان کی باتوں کو نہ مانا اور ان کے معجزات کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم نے پڑھا کہ اس کی قوم نے اس سے کہا اگر آپ ریئلٹی میں حقیقتاً اگر آپ پیغمبر ہو تو آسمان سے ہمارے لیے کھانا منگوائے۔ تو یہ چیزیں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کفار تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ دعویٰ کرتے کہ میں نبی ہوں تو آپ ان کنکروں سے کلمہ پڑھائے، جس طرح کسی نعت خان نے ٹھیک ہی لکھا ہے، کنکر سے کلمہ پڑھوانا سب کے بس کی بات نہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں قبیلے قریش میں پیدا ہوئے، اور ان کے والد کا نام یہ سبوں کو پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے اسلام تب تک، ہم مسلمان تب تک نہیں ہیں، بینگ مسلم یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی چاہیے، اور ان چیزوں پر ہمیں نظر بھی ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ اسلام کے بغیر ہماری زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر زیادہ نظر رکھیں تاکہ ہم اسلام کو آگے بڑھائیں۔ اچھا، پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد تھے ان کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ عبداللہ، یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فادر تھے، والد صاحب تھے، ان کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور ان کی ماں کا نام جو مدر تھی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ بیوی آمینہ، جو فوسٹر مدر تھی، یعنی دائی، فوسٹر مدر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، وہ بیوی حلیمہ تھی۔ معاف کیجیے گا، بیوی نے کہا، بیوی حلیمہ۔ بیوی حلیمہ کے جو شوہر تھے، فادر تھے بیوی حلیمہ کے، معاف کیجیے گا، شوہر، ہسبینڈ جو بیوی حلیمہ کے تھے، ان کی کنیت ابو قبشہ تھی، اور حلیمہ اور یہ ابو قبشہ جو تھے، یہ ایک ہی
قبیلے سے بلانگ کرتے تھے، اس کو بنو سعد کہتے تھے، بنو سعد۔ اب یہ بات کھل ہی گئی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ان کے والد ان کی ولادت سے کچھ ماہ پہلے ہی گزر چکے تھے۔ اس کے بعد ان کی پرورش کا ذمہ ان کے دادا ابو المطلب نے لی، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہاں میں قدم رکھا تھا، اس سے پہلے اس کے والد حضرت عبداللہ اس جہاں فانی سے کوچ کر چکے تھے۔ اس کے بعد پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری ان کے دادا عبد المطلب نے لی، کیونکہ اس وقت عبد المطلب نے لی تو عبد المطلب نے لی عبد المطلب 6 سال کے تھے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے جب ان کی ماں بھی اس جہاں فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کے بعد عبد المطلب جو ان کے دادا تھے، انہوں نے اس کی ذمہ داری پرورش کرنے کی ذمہ داری لی، اور 2 سال بعد ہی یعنی 8 سال کے پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کے دادا بھی اس جہاں سے کوچ کر گئے۔ پھر ان کی ذمہ داری ان کے چچا ابو طالب نے لی۔ تو اس طرح پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ابتدائی زندگی وہ مصیبتوں سے بری ہوئی تھی۔ اب ہم کہیں گے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس طرح ہوئی اور کس طرح بنو سعد جو قوم تھا، اس کا میں ذکر کر چکا ہوں، جس کو ہم بی بی حلیمہ کہتے ہیں، جس نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، اور ان کے جو شوہر تھے یعنی بی بی حلیمہ کے شوہر ابو قبشہ جن کی کنیت تھی، وہ دونوں بنو سعد قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اب یہ بنو سعد قبیلہ کیا تھا اور عرب میں رواج کیا تھا؟ عرب میں رواج تھا کہ عرب کے لوگ اپنے بچوں کو بنو سعد قبیلے کے حوالے کرتے تھے، کیونکہ بنو سعد قبیلے کے لوگ جو تھے جب وہ ہر سال آتے تھے عرب میں تو عرب کے لوگوں سے طلب کرتے تھے کہ ان کے بچے اگر ہیں تو ان کی پرورش ہم کریں گی، اس کے عوض میں ان کو کچھ پیسہ ملتا تھا۔ تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بنو سعد کا قبیلہ وہ قافلوں میں آیا کرتے تھے عرب کے مین ایریاز میں۔ اس طرح بنو سعد قبیلہ جو تھا وہ عرب کے بچوں کو اوپری علاقوں میں لیتے تھے، وہاں ان کی پرورش کرتے تھے۔ یہ ماحول تھا عرب کا، ایک رواج تھا وہاں کہ جو مین لینڈز میں سٹی یعنی یہاں مین لینڈ میں رہنے والے لوگ تھے، ان کے بچوں کو بنو سعد کے قبیلے والے لوگ لیتے تھے، پھر ان کی پرورش کرتے تھے، ان کو اچھی عربی سکھاتے تھے۔ یہ پرانے زمانے سے رواج تھا۔ کہتے ہیں کہ بنو سعد کا قبیلہ جب عرب آیا تو بنو سعد کے مختلف لوگ جو تھے وہ مختلف گھروں میں گئے، سب انہیں اچھے گھرانوں کے بچے لے، کیونکہ جب وہ پالتے تھے بچوں کو، ان کو دودھ پلاتے تھے، پالتے تھے تو ان کی پرورش کرتے تھے، اس کے عوض میں ان کو اجرتیں ملتی تھی۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب بی بی حلیمہ اور ابو قبشہ عرب میں آئے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کسی بچے کو نہیں پایا، یعنی کسی بچہ ان کو نہیں ملا جس کو وہ پالتے پوستے، لیکن کسی نے کہا کہ یہاں ایک یتیم بچہ ہے جس کا نام پروفٹ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن پہلے ان کو بھی خدشہ ہوا کہ یتیم بچہ ہے، ہمیں اس سے کچھ معاوضہ حاصل نہیں ہوگا، لیکن جب آخر میں ان کو کچھ ملا ہی نہیں، کوئی بچہ ملا ہی نہیں، تو آخر میں انہوں نے کام کیا کہ انہوں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی لیا، کہا چلو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو بی بی حلیمہ جو ہیں کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے گود لیا، یعنی انہوں نے اس کو مانو کہ اڈاپٹ نہیں کیا تھا، لیکن یہ روایت تھا، اس نے جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب سے لیا اور اپنے قبیلے کی اور چلے گئی، اوپری علاقوں کی اور چلی گئی جہاں وہ رہتے تھے بنو سعد قبیلے میں۔ کہتے ہیں کہ راہ میں ہی اس نے کچھ انوارات دیکھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے منکشف کر رکھے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جب وہ عرب کی طور آئے، یعنی عرب کی طرف جب بی بی حلیمہ اور ابو قبشہ آئے تو ان کی ایک اونٹنی تھی جو بہت کمزور تھی، جو دودھ نہیں دیتی تھی، اس کی صحت تھی بہت کمزور تھی، بگڑی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے لیا یہاں سے واپس تو وہی کمزور اونٹنی اس طرح دوڑنے لگی کہ باقی اس قبیلے کی اونٹنیوں کو پیچھے کر دیا، اور اس نے اتنا دودھ دیا کہ حیرت سے
بیوی حلیمہ اور ابو قبشہ اس اونٹنی کا منہ دیکھتے رہے، یہ سب کچھ انوارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو انوارات اللہ تعالیٰ نے پیش کیے تھے، یعنی بخشے تھے، یہ سب انہی کی فیض سے ہیں۔ تو پھر جو حلیمہ جو تھی، بی بی حلیمہ جس کو ہم دائی حلیمہ بھی کہتے تھے، اس کے بھی بچے تھے جو مانو کہ رضائی بائی تھے یا بہن تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں ایک تھے عبداللہ، دوسرے انیسہ، تیسری جزافہ یا جس کو ہم کہتے ہیں شیمہ کے نام سے یہ مشہور ہوئی۔ اور یہی شیمہ وہ تھی جو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیتی ہوئی کھلاتی تھی، اس سے کھیلتی تھی، اسے پالتی تھی، اور انہی کے ماحول میں وہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے۔ تو اس طرح بی بی حلیمہ نے کچھ انوارات دیکھے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دودھ پینے کے لیے لے لیا اور کہا کہ ان کا یہ اپنا طور طریقہ سے، اس طرح پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ان کے انوارات سے بی بی حلیمہ کو بہت فائدہ ہوا۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔